साल 2025 अभी शुरू ही हुआ है। इसके हवाले से सबसे खतरनाक पेशेनगोई सामने आ गई है। क्या दी सैमसन कार्टून ने लॉस एंजल्स में जारी जंगल की आग की पेशेनगोई की थी? अपनी खौफनाक पेशेनगोइयों से मशहूर बल्गारिया की नाबीना खतून बाबा वांगा की मजीद खतरनाक पेशेनगोइयाँ सामने आ गई हैं। 6 महीने में दुनिया की तबाही शुरू होने वाली है। 2025 में यूरोप में तबाहकुन जंग होगी और आबादी में नुमायां कमी वाक़या होगी। ज़वाल और तबाही का अमल। आखिरी ज़माने के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीमुल शान पेशेनगोइयाँ भी आज की वीडियो का हिस्सा होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकोलस अजोला एक बरतानवी शख्स की पेशेनगोई जिसकी इससे कबल की गई पेशेनगोइयाँ पूरी हो चुकी हैं, जिसमें कोरोना जैसी आलमी वबा की पेशेनगोई भी शामिल है। अजोला ने 2018 में पेशेनगोई की थी कि एक वबा दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाली है, जिसमें लाखों अफराद हलाक हो जाएंगे। जो सिर्फ 1 साल बाद ही हरफ ब हरफ दुरुस्त साबित हुई थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लंदन में मुकीम 38 साला निकोलस अजोला ने अब 2025 से मुतल्लक सबसे खतरनाक पेशेनगोई करते हुए कहा है कि इस साल तीसरी आलमी जंग होनी यकीनी है और ये एक ऐसा साल होगा जहां बदी और तशद्दुद इस कुरे अर्ज को अपनी लपेट में ले लेगा। लोग मजहब, कौम परस्ती और सियासत पर कत्लो गारतगरी और एक दूसरे के गले काटेंगे। निकोलस अजोला ने इसी साल के हवाले से एक और पेशगोई करते हुए बताया कि 2025 में लेबॉरेटरी में अज़ा तैयार किए जाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें होंगी, तबाहकुन सैलाब आएंगे, सतह समुंदर में तेज़ी से इजाफा होने की वजह से कई शहर डूब जाएंगे और लाखों अफराद बेघर हो जाएंगे। उन्होंने 2025 में बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की सियासी तनाज़ुली, बरतानवी शहजादों विलियम और हैरी में सुलह, दुनिया में महंगाई तेज़ी से बढ़ने की पेशेनगोई भी की है। निकोलस अजोला कौन है? निकोलस अजोला 38 साला एक हिप्नोथेरापिस्ट है जो दावा करता है कि 17 साल की उम्र में कोई उसके ख्वाब में आया और उससे मुस्तकबिल के बारे में बताया। नौजवान का कहना है कि उसने अब तक जो भी पेशेनगोई की है वो उसी ख्वाब पर मबनी है। निकोलस ने बताया कि वो अवाइल नौजवानी की उम्र में थे तो खुद में इस किस्म की ज़हनी सलाहियत का एहसास हुआ था और कुछ दिनों के लिए कोमा में चले गए थे। उन्होंने दावा किया कि कोमा के दौरान उन्हें अपने पिछले जन्म के मनाज़र दिखने को मिले। कभी खुद को मिस्र में एक मलका के रूप में देखा तो कभी चीन में एक दर्जी के तौर पर काम करते हुए पाया। हिमालय की चोटी पर राहिबा था तो अफ्रीका में मेरी पैदाइश एक जादूगरनी और इसके बाद एक शेर के तौर पर भी हुई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लॉस एंजल्स आग की पेशेनगोई 20 साल पहले ही इस सीरीज में की जा चुकी है। दी सैमसन कार्टून की 18वीं सीजन की 12वीं किस्त में दिखाया गया कि स्प्रिंगफील्ड के कस्बे में जंगल की आग फैली हुई है जो लोगों और उनके घरों को नुकसान पहुंचा रही है। 2025 में यूरोप में तबाहकुन जंग होगी और आबादी में नुमायां कमी वाक़या होगी। ज़वाल और तबाही का अमल आइंदा बरस शुरू होगा। बाबा वांगा की पेशेनगोई। सूफिया बल्गारिया की नाबीना खतून बाबा वांगा की जानिब से की गई पेशेनगोइयों के मुताबिक 2025 में यूरोप में तबाहकुन जंग होगी और आबादी में नुमायां कमी वाक़या होगी। ज़वाल और तबाही का अमल आइंदा बरस से शुरू हो जाएगा। बाबा वांगा ने यूरोप में एक बड़े तनाज़ा की पेशेनगोई कर रखी है।
جو 2025 تک براعظم کی آبادی کو تباہ کرے گے۔ یہ پیشن گوئی جو خاص طور پر جاری جیو پولیٹیکل تناؤ کی روشنی میں پریشان کن ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ کائنات میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوگا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ دنیا کا خاتمہ 2025 میں شروع ہوگا، لیکن انسانیت 50,079 تک مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی۔ یورپ میں تنازع کے علاوہ بابا وانگا نے پیشن گوئی کی ہے کہ 2043 تک یورپ مسلم حکمرانی میں آئے گا اور 2076 تک کمیونسٹی حکمرانی عالمی سطح پر واپس آ جائے گی۔ بابا وانگا کی جانب سے کی گئی پیشن گوئیوں کے مطابق سال 2025 میں یورپ کے لیے خطرات کا سبب بنے گا۔ بابا وانگا کی پیشن گوئی کے مطابق یورپ میں تباہ کن جنگ ہوگی اور آبادی میں نمایاں کمی واقع ہوگی۔ زوال اور تباہی کے عمل کا آغاز 2025 سے شروع ہو جائے گا۔ بابا وانگا کی سچ ہوتی پیشن گوئیاں 6 مہینے میں دنیا کی تباہی شروع ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا تھا کہ ایلینز خلائی مخلوق سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے تاحال کوئی تصدیق تو نہیں ہو سکی ہے، لیکن دنیا کے مختلف ممالک کے کئی مقامات پر UFO طیارے اڑتے دیکھے جانے کے دعوے کیے گئے ہیں جو اس دنیا کے نہیں لگتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سال 2130 تک انسانوں کا ایلین سے رابطہ قائم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کی اہم پیشن گوئی گلوبل وارمنگ کے حوالے سے تھی۔ بابا وانگا کی 2024 کے حوالے سے 2 اہم پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو گئیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ موسم خوفناک ہوتا جائے گا، بدترین گرمی لوگوں کو بری طرح پریشان کرے گی اور اس سے ان کی صحت متاثر ہوگی۔ بابا وانگا کے مطابق گلوبل وارمنگ کی وجہ سے 2170 میں ایک بڑی خشک سالی آئے گی اور اس طرح تباہی کی طرف بڑھنے والی زمین 3797 میں تباہ ہو جائے گی۔ لیکن تب تک کئی انسان دوسرے سیاروں تک پہنچ چکے ہوں گے۔ بابا وانگا کے مطابق انسان 2028 تک زہرہ پر جائے گا۔ 2170 میں دنیا میں شدید قحط اور 3005 میں انسان مریخ پر ہوگا اور وہاں جنگ ہوگی۔ 3797 سے زمین کی تباہی کا آغاز ہوگا اور 5079 کائنات کے خاتمے کا سال ہوگا۔ بابا وانگا کی ماضی میں کی گئی بیشتر پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ انہوں نے 2024 میں جنگ کے واقعات میں اضافے کا بتایا تھا۔ اب آخری زمانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان پیشن گوئیاں بیان کریں گے۔ آپ کے بیان کردہ غیب کا ایک بڑا حصہ تو قرآن کریم میں محفوظ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاک الفاظ پر مشتمل اور ابدی کتاب کا حصہ ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ یہ بھی یقیناً وحی الہی کا حصہ ہے، کیونکہ بغیر وحی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح غیب پر اطلاع نہیں پا سکتے تھے۔ ہر پوری ہونے والی خبر اپنی ذات میں بیان کرنے والے کی سچائی کا اٹل ثبوت ہے۔ اہل روایت کے لحاظ سے کوئی حدیث کتنی ہی کمزور ہو، لیکن اگر اس کی پیش گوئی پوری ہو جاتی ہے تو وہ یقیناً درست اور خدا کی طرف سے ہے۔ آخری زمانے کی علامت امتیہ محمدیہ کے حالات کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 71 یا 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اسی طرح نصاری کا حال ہو، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقے کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا، وہ فرقہ جو میرے اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل پیرا ہوگا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ مہدی کو ظاہر ہونے کا ارشاد فرمائے گا، اس کے ذریعہ اسلام کو غلبہ بخشے گا اور اس کی تجدید کرے گا۔ فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس زمانے کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے، ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور ان میں ہی لوٹ جائیں گے، یعنی تمام خرابیوں کا وہی سرچشمہ ہوں گے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنے زوروں پر ہوں گے اور لوگ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ مہدی کو مبعوث فرمائے گا جو گمراہی کے قلعوں اور بند دلوں کو فتح کرے گا۔ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر گئی تھی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت قائم ہوگی تو رومی دنیا میں سب سے زیادہ ہوں گے، یعنی دنیا میں عیسائیت کا غلبہ ہوگا اور ہر ملک پر حکومت کریں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت موجود رہے گی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج النبوت ہوگی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ یہ نعمت بھی اٹھا لے گا، پھر ایک طاقتور اور مضبوط بادشاہت کا دور آئے گا، جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گا، پھر اسے بھی اٹھا لے گا، اور ظالم و جابر حکومت کا زمانہ آئے گا، پھر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی۔ دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں پر اپنا رحم کرے۔ مختلف احادیث میں یہ صراحت ملتی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، اس میں 99 حصے اپنے پاس عالم آخرت کے لیے روک لیے اور ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا۔ انسانوں، جنوں، حیوانات میں باہم جو محبت، تعلق اور انس پایا جاتا ہے وہ اسی ایک حصہ رحمت کا اثر ہے۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے اور بسا اوقات بندوں کی بہت چھوٹی نیکیاں بلکہ دل سے احساس ندامت، آنکھوں کے چند قطرے اور معافی کے بول اللہ کی رحمت کو جوش دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور انہیں پر بے سان و گمان اللہ کی طرف سے تمام گناہوں کی مغفرت اور جنت و رحمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ سورہ یوسف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔